कैद इश्क नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 57। हवेली में शादी के हंगामों से एक शोर बरपा हो गया था। सबकी तैयारियां जैसे आखिरी दिन तक नामुकम्मल ही थीं। पूर्वा ने अलग रोना धोना डाला हुआ था। इसका दुल्हनों वाला रिवायती लिबास बहुत भारी था। भारी काम और भारी जेवर इसे देखकर ही चक्कर आ रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती मोरे, मुझसे ड्रेस देखते ही इनकार किया। गुलजान और सना बेगम को रूहान सी सूरत बनाकर देखा। गुलजान फिक्रमंद हुई, मगर यही पहनना पड़ेगा, मजबूरी है, हवेली की इज्जत का सवाल है। सब क्या कहेंगे। सबसे छोटी बहू को हल्का जोड़ा पहना दिया। सना बेगम ने नरमी से समझाया, थोड़ी रिवायात, थोड़ी मजबूरी। लोगों का डर, जाने क्या क्या समझाकर वो बाहर चली गई। अभी तुम्हें तैयार करने ब्यूटिशियन आएगी, जिद मत करना बेटा, एक दो दिन की बात है। गुलजान भी मसरूफ़ थी। इसे प्यार से समझाकर वो भी चली गई। पूर्वा बेड पर पड़े सामान को देख देख कर रोती जा रही थी। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही थी। चीखते चिल्लाते रियाज को संभालने में हलकान होती। परिहान ने इसे वक्त देने की कोशिश की। इसे रोता हुआ देखकर बौखला गई। समझाया, प्यार किया, वजह पूछी। इसे आनी और अपने माँ बाप याद आ रहे थे। आज के ही दिन इसे अपने अंकल से भी शिकवे हो रहे थे। इसे पढ़ाई का भी अब गम लग रहा था। पूर्वा, आप चुप हो जाओ, सर दर्द करेगा मेरी जान। परिहान ने बेड पर रियाज को सुलाकर इसे गले से लगाकर समझाया। भीगे गाल साफ करके प्यार से चूमा। सर दर्द कर रहा है, सब याद आ रहे हैं, और मैं बहुत हर्ट हूँ। किसी को मेरी परवाह नहीं। ये ड्रेस हैवी है, मुझे ये ज्वेलरी नहीं पसंद। वो परिहान के गले लगकर रोती, बहाने बना रही थी। परिहान जानती थी इसे माँ बाप याद आ रहे हैं। इस बार आनी नहीं, पर ईसा भी अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ सकी। रियाज की चीखों ने कमरा सर पर उठा रखा था। टांगे जोर जोर से चलाता, मुठ्ठियाँ बीचे गुस्सा हो रहा था। रियाज, चुप हो जाओ, कान बंद कर दिए हैं। वो रियाज को उठाकर घूरने लगी। वो पुरजोश सा बातें करने लगा। इसे सारा वक्त, हर वक्त खुद पर तवज्जो चाहिए थी। परीसा आपी की कॉल आई थी। वो चाहती हैं हम इनके पास चक्कर लगाएं। मेरा जाना तो मुश्किल है। तुम ईसा भाई से कहना, शादी के बाद चली जाना, मिल लेना। परिहान ने रियाज को सीने से लगाकर थपकते हुए पूर्वा को समझाया। वो रोते हुए सर हिला गई। परिहान मुतज़ब्ज़ब सी बैठी थी। वक़ार साहब की भी कॉल आई थी। माफ़ी के तलबगार थे। अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी थी कि यहाँ से भागकर कनाडा में जा छुपे थे, मगर कुछ ही वक्त के बाद तबीयत ख़राब रहने लगी। कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो खून की उल्टी आने लगी। चेकअप करवाया तो पता चला जिगर का कैंसर है। तब खुदा याद आया था, वो ताकत जो चाहे तो दुनिया में ही गुनाह की सज़ा दे दे और चाहे तो माफ़ कर दे, बशर्ते के बंदा नादिम हो, माफ़ी मांगे, झुके और शर्मिंदा हो। वो यतीम बच्चियों के साथ ज्यादती करने पर तुले रहे, बीवी को बेआसरा छोड़कर भाग गए। अब दिन ब दिन गिरती सेहत बेकदरदान बीवी की तलब हुई। ज़रूरत महसूस हुई, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। अब खाली हाथ हो, ना पैसा काम आ रहा है, ना कोई नेकी है कि माफ़ी की उम्मीद रखूँ। अब मर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, किसके लिए लालच करता रहा, आखिर किसके लिए पैसा जमा करना चाहा, इस ज़िंदगी के लिए जिसको अब मौत निगल रही है और मैं रोकने से कासिर हूँ। वो रो रहे थे, तड़प रहे थे। परिहान साकिन रह गई। मरना तो सबको है, जिसके वारिस हों, औलादे हों, जिनके भरे घर हों। लालच तो वो भी करे तो मिलता कुछ नहीं। इंसान है ही इतना नादान, दूसरों के लिए ज़िंदगी भर लालच करके जमा करता जाएगा और ख़ुद एक दिन मर जाएगा। लाहासिल ज़िंदगी और खाली मौत। आपको माफ़ किया, अल्लाह के लिए माफ़ किया हमने। सब्र तो नहीं किया, आपके लिए दिल से आह भी निकलती थी, मगर अल्लाह ने हमें थाम लिया। अपने घर में खुश हैं, महफूज हैं, अब कोई गिला नहीं। माफ़ किया। परिहान ने माफ़ी दे दी, अपनी खुशियों का सदका उतार दिया। पूर्वा और रियाज को देखा। रियाज इससे बातें कर रहा था और वो रोना बुलाई इसे जवाब दे रही थी। वो मुतमईन हुई, अभी पूर्वा को कुछ बताकर उदास करना फजूल था। इसे तैयार करने वाली लड़कियां आ गई। मेहंदी भी अब लगाएंगी क्या? पूर्वा ने चहक कर पूछा तो वो हौनक से इसका मुंह तकने लगी। रोनी सूरत और भीगी आंखों वाली अनोखी दुल्हन, जो दुल्हन बनने के लिए खुद इतनी एक्साइटेड थी। जी जी, ये बस कलर्ड मेहंदी है, अभी स्किन पॉलिश करूँगी, डिज़ाइन बन जाएगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले धो लेना आप, एक लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पूर्वा ने सर हिला दिया। परिहान रियाज को लेकर बाहर निकल गई। रात तक फंक्शन था, तैयारी तो इसे भी करना थी। परिहान खानी बेगम के पुकारने पर इनके पास गई। वो जो लड़कियां आई हैं, तुम भी इनसे ही तैयार होना। जरशे, पलवशे और मोमिना को भी कह दिया है। बाकी लड़कियां तो खुद तैयार हो रही हैं। रियाज को मुझे पकड़ा देना। इनकी हिदायत पर इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो अपने कमरे में बैठी अपनी बहनों और भाभीयों के पास चली गई। इसने कमरे में जाकर ड्रेस निकाला। मेहंदी और महरून कम्बिनेशन ड्रेस,
جس پر کافی بھاری کام ہوا تھا، اس کے ساتھ کوٹ شوز اور جیولری نکال کر رکھی۔ ریاض بیڈ پر لیٹا اپنا ایک پاؤں پکڑ کر اس سے کھیلتا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے سفید کرتا شلوار نکالا، چھوٹی سی بلیک باسکٹ نکال کر رکھتے ہوئے اس کا سامان برابر کرنے لگی۔ اسی وقت خانزادہ تھکن زدہ سا کمرے میں آیا، بیڈ پر ریاض کے پاس لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ریاض نے بازو تیز تیز ہلاتے کھلکھلا کر باپ کا ویلکم کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ پریحان نے اس کے چہرے پر بیزاری دیکھی تو پوچھ دیا۔ سب ٹھیک ہے، بہروز خان آیا تھا۔ بیٹوں کے ساتھ اب جب ہر طرف سے خالی ہو گئے ہیں تو صلح کرنے آ گئے۔ آقا جان نے صاف انکار کیا تو بھڑک گئے۔ اتنا بکواس کرتے رہے، شور مچا دیا۔ عجیب و غصہ دبا کر بولتا بیزار ہو رہا تھا۔ پریحان اس کے سامنے بیٹھی منہ کھولے سن رہی تھی۔ شادی والے ماحول میں آ کر وہ لوگ خواہ شور ڈال کر چلے گئے۔ پکڑ کر کسی قید خانے میں ڈال دینا تھا نا۔ پریحان غصے سے بولتی منہ پھلا گئی تھی۔ خانزادہ اس کے بات پر غصے میں بھی کہکا لگا گیا۔ یار تم بس بولتی رہا کرو، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے پریحان کے گال سے ہلا کر بولا۔ تو وہ سمجھ نہیں پائی یہ تعریف تھی یا انسلٹ۔ ریاض چھوٹی چھوٹی ٹانگیں چلاتا باپ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی میری زندگی، وہ ریاض کو اٹھا کر چومتا محبت سے بولا۔ ریاض کے پاس بہت سی باتیں تھی، خیر پریشان مت ہو، ان لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا۔ عیسیٰ کے فرینڈز آئے ہوئے ہیں شہر سے، تمہاری فرینڈ نہیں آئی؟ انوائٹ کیا تھا نا؟ وہ نیم دراز ہو کر ریاض کو سینے پر بٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ریما آ چکی ہے، مرحا کے پاس ہے، کہہ رہی تھی اس کے ساتھ یہاں آئے گی اور کچھ دن رہے گی۔ آپ نے ادب بھائی سے بات کی؟ وہ یاد آنے پر پھر سے بولی۔ خانزادہ کراہ کر رہ گیا۔ بزی ہوں پریحان، موقع تو دیکھو، تمہیں ساری فکر اپنی فرینڈ کی ہے۔ توبہ کرو لڑکیوں، شادی کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ مصنوعی سنجیدگی سے بولتا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پریحان منہ بنا گئی۔ ریما لڑتی ہے، سب کی شادیاں ہو گئیں، وہ رہ گئی۔ حد یہ کہ منال کی بھی شادی ہو گئی، آج مرحا بھی آ جائے گی رخصت ہو کر۔ وہ منہ پھلا کر بولتی اٹھی۔ میں شاور لینے جا رہی ہوں، آپ ریاض کو مورے کے پاس چھوڑ دینا، مجھے تیار ہونا ہے اس کے بعد۔ وہ اسے ہدایات دیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ ریاض کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے پر جھکا بٹن سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ سرخ پھولے پھولے گال اور شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں، وہ یک ٹک مسکرا کر دیکھتا جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گول مٹول ہاتھوں سے وہ بٹن پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس نے ہنس کر اس کے گال چوم لیے۔ گلجان مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کروانے کا سوچ کر ظہر کی نماز کے بعد کمرے سے نکلنے لگیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے خان آذر کھڑے تھے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کے روم میں ریسٹ کر لوں، وہ اجازت طلب تھے۔ گلجان حیران ہوئی، ان کے ہی روم میں کیوں؟ وہ چہرے پر سوال پڑ گئے۔ مردان خانے میں لڑکے ہلہ گلہ کر رہے ہیں، میرے روم میں خانی کے مہمان بیٹھے ہیں، وہ وضاحت دے رہے تھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر تھکن دیکھ کر گلجان بے ساختہ سائڈ پر ہوتی ان کو اندر آنے کا راستہ دے گئی۔ سر دبا دیں گی گلجان، وہ جانے لگی مگر خان آذر ہاتھ تھام کر ایک اور التجا لبوں پر لے آئے۔ کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ توجہ طلب ہیں، اب ان کا وقت چاہیے تھا، اب ان کی ضرورت تھی، اور گلجان ان سے انکار نہیں ہوا، اس بار نہیں، اور شاید اگلی بار آنے والے وقت میں انہیں بھی خان آذر کی ضرورت تھی، ان کے سہارے کی اور توجہ کی۔ گلجان کے پرسوچ تاثرات اور دروازے پر جمے قدم خان آذر کے گرد مایوسی کا دائرہ پھیلا گئے۔ دھیرے سے ہاتھ چھوڑا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئے، آنکھیں بند کی تو زمانوں کی تھکن وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ ماتھے پر نرم لمس محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر نظر گھمائی۔ قریب بیٹھی گلجان سر جھکائے ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ گلاب تھی جو کانٹوں سے بھی نباہ کیے جاتا ہے، جو خود میں نرمی رکھتا ہے مگر کانٹوں کو قریب رہنے پر منع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی معافی سے زیادہ کی طلب ہونے لگتی ہے، معافی کے بعد محبت اور باقی بچا تعلق، مگر بحالی ممکن نہیں، گناہ جو ایسے کر بیٹھا ہوں۔ وہ خاموش نظریں گلجان کے شفاف چہرے پر ٹھکائے تھکن زدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ ہائے پچھتاوا، رگ رگ نے پچھتاوے کے ساتھ حسرتیں بہنے لگیں۔ معافی ہے، عزت ہے، احترام بحال ہو جائے تو محبت کی ضرورت بھی کہاں رہتی ہے؟ گلجان دھیرے سے بولی تو وہ آہ بھر کر رہ گئے۔ آپ کے اندر کا خالی پن مجھے کھوکھلا کر رہا ہے، کاش پہلے احساس کر لیتا، یا یہ احساس اب بھی نہ ہوتا۔ اپنے اندر بڑھتے سناٹوں سے وہ ابھی سے بوکھلا گئے تھے۔ گلجان مسکرائی، خالی خولی مسکان حسرتیں آہیں بھرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ کاش کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جتا گئیں، اب فائدہ نہیں، وہ سمجھ گئے، چپ رہے۔ قیامت کے روز میرا گریبان نہیں پکڑنا گلجان، اللہ کے انصاف سے ڈر لگتا ہے، اپنے گناہوں اور آپ کے خالی پن کا سب حساب کر چکا ہوں۔
خسارہ میرے حصے میں آ رہا ہے، سارے کا سارا خسارہ۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گلجان پر یکدم درد کی سی کیفیت اتری تھی۔ وہ درد جھیلتا ہے عموماً، وہ ایسی سزا دینے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ خان آزر کی اذیت ان کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ان کی پیشانی پر رکھا ہاتھ کپ کپا گیا تھا۔ اللہ آپ کو معاف کرے، ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ خان آزر کی نظر ان پر ٹھہر گئی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اعلیٰ ظرف لوگ، تو یہ ہوتی ہیں عادات مومنین کی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو پھر اللہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیتے تھے کیونکہ وہ تو آخری پیغمبر تھے۔ ہم عام انسان، ہمارا ظرف چھوٹا، نیت کھوٹی، ہمارا درد ہمیں لگتا ہے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم معافی کا سوچنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں ہم معاف کر ہی نہیں سکیں گے۔ بس چند لوگ جو جان گئے اللہ کی صفت انسان بھی اپنا سکتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت انسان کے لیے مثال ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر بھی سکتا ہے۔ بس وہی چند لوگ، وہی جو مومنین کے صف میں ہوں گے، اعلیٰ ظرف اور روشن دل والے، اللہ سے اجر کی لالچ میں اپنی تکلیف تک بھلا دینے والے۔ دنیا تو فانی ہے، سامان تو آخرت کا کرنا چاہیے، اہتمام تو آخرت کا کرنا چاہیے، اگر کر لیں کامیاب ہیں۔ خان آزر بھی یکٹک گلجان کو دیکھ رہے تھے۔ بھیگی آنکھوں والی مہربان عورت زندگی تکالیف میں گزارتی، مگر اب جو اپنا اجر سوچتی تھی تو دل میں سکون بھر جاتا تھا۔ عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ خالی وجود احساس سے بھر جائے تو زندگی مکمل ہے۔ گلجان بھی احساس سے بھر چکی تھی، وہ بھی احساس سے بھر جانا چاہتے تھے۔ اٹھ کر گلجان کے گرد بازو پھیلا کر خود سے لگا لیا۔ میری زندگی پر احسان کیا ہے گلجان، آج آپ کی دعا سے لگا جیسے معافی مل گئی ہے۔ میں اپنے گناہ بھول نہیں پا رہا، لیکن ذرا بے سکونی کو سکون آیا ہے۔ میرے جیسے کم ظرف انسان کو اللہ نے آپ جیسا تحفہ دیا جس کی میں قدر نہیں کی، ضائع کیا اور خالی ہاتھ ہوا، مگر آپ نے وہ ہاتھ بھی خالی نہیں رہنے دیے، ان میں معافی کی ڈوری تھما دی۔ وہ نرمی سے گلجان کا سر تھپکتے بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ یہ لفظ شفا جیسے تھے، انعام جیسے تھے۔ گلجان کو اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ جس عورت سے اس کا خاوند راضی ہو دعا دے، وہ عورت جنتی ہے۔ وہ بھی جنت کی امید رکھ بیٹھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب داور کی بارات خٹک حویلی لے گئے تھے۔ نکاح پڑھا کر جلدی ہی واپسی ہوئی۔ پوروا تب تک بیوٹیشین سے تیار ہو چکی تھی۔ بارات کے واپس آنے کا سنا تو فساد ڈال لیا۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بھی جانا تھا۔ اس نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ پریحان بوکھلا گئی۔ تمہاری بھی شادی ہے، تم دلہن ہو، کیسے لے جاتے؟ پریحان نے پریشان ہو کر اسے دیکھا جتنا وہ ذلیل کر رہی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا شادی کا فیصلہ جلد لے لیا گیا ہے۔ پوروا بہت گھبرا رہی تھی۔ تو مجھے آج دلہن نہیں بنانا تھا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ایسے صدمہ لگا جیسے بہت اہم موقع پر اس کی شرکت نہیں کروائی گئی، یعنی شادی میں نہیں لے جایا گیا تو بہت برا کیا۔ بیٹا پھر کبھی ثنا بیگم نے اسے بہلانا چاہا تھا، اب تو کوئی شادی کرنے والا بھی نہیں رہتا باقی۔ وہ رونے لگی، سب اس پر ہنس رہے تھے مگر چہرے چھپا لیے کہ وہ محسوس نہ کر جائے۔ خان یوسف تو حیران تھے، بڑی انوکھی لڑکی تھی، اس سے اپنی شادی کے علاوہ ہر بات کی فکر ستا رہی تھی۔ میں پھر سے شادی کر لوں گا۔ موسیٰ نے اس پنک ٹویٹی کو اتنے وقت بعد پرانے روپ میں دیکھا تھا۔ شرارت سے دلاسا دیا تو وہ زرشے کو دیکھنے لگی۔ ڈسٹرب ہے پوروا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ خانزادہ نے آہستہ آواز میں پریحان سے سوال کیا۔ ماما پاپا یاد آ رہے ہیں۔ پری صاحب سے بات کروائی تو رو پڑی۔ آنی سے اٹیچڈ تھی، پریحان خود روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ رشتوں کی کمی ہر اہم موقع پر ستاتی ہے۔ عیسیٰ دوستوں کے ساتھ تھا۔ پوروا کو چپ کروا کر اس کی اور مرحا کی رسمیں کی گئیں۔ وہ بھی بہل گئی۔ داور آتے ہی مردان خانے میں جا چکا تھا۔ مرحا پریشان سی ہاتھ مسل رہی تھی۔ بھاری روایتی لباس پہنے دونوں دلہنیں ہی نہایت حسین لگ رہی تھیں۔ مرحا دراز قد اور قدرے بھرے بھرے جسم والی لڑکی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا مگر کندھوں پر بھاری لباس کا بوجھ برداشت کر سکتی تھی۔ سرخ آتشی لباس میں گورا رنگ دمک رہا تھا، جبکہ پوروا نازک سی کومل لڑکی تھی جس سے نہ لباس کا بوجھ سنبھالا جا رہا تھا نہ زیورات کا کندھے گرائے۔ تھکن سے پہلو بدلتی بے چین ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں دونوں کو بٹھائے ایک عرصے بعد پرانی رونق لگی ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق اور ہلا گلا رشتہ دار لڑکیاں دلہنوں سے مذاق کر رہی تھیں، جن پر مرحا شرما کر سر جھکا دیتی تھی، کبھی مسکرا کر سر ہلا دیتی، مگر پوروا سب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خلائی مخلوق زمین پر اتر آئی ہو۔ تھکن ایسی سوار تھی کہ نہ مذاق سمجھ رہی تھی نہ ہی ان کی باتیں۔ ریاض سفید کاٹن کا کرتا پہنے مچل مچل کر سب کے پاس جا رہا تھا۔ ایک ایک چہرے کا معائنہ کیا، زیورات چیک کیے، میک اپ کی تہوں میں سب کے چہرے پہچاننے کی کوشش کی۔ تھک کر نہیں دے رہا تھا پریحان نے۔
2-3 بار سلانے کی کوشش کی تو اتنی چیخیں ماری کہ وہ جلدی سے اٹھا کر بٹھا دیتی تھی۔ رات گئے محفل چلتی رہی اور پھر دلہنوں کی تھکن کے خیال سے محفل برخاست ہوئی۔ پوروا کو زرشے، ثنا بیگم اور ان کی بیٹیاں اپنے پوشن میں رخصت کروا کر لے گئیں۔ مرحا کو داوڑ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ریما نک سے تیار منہ بگاڑے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ پریحان نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہ ڈریکولا مجھے دیکھتے ہی آنکھیں لال کر جاتا ہے۔ میں نے تو ایک بار کہہ دیا خون پینا ہے۔ جنگل کا رخ کریں خان صاحب۔ بس پھر کیا بس نہیں چل رہا تھا؟ میری گردن مروڑ دے۔ اسے ادب خان نہیں بیزار خان کہا کرو۔ کچھ اپنے خانزادہ صاحب سے ہی سیکھ لے۔ کیسے آتے جاتے تمہیں دیکھتے شوخیاں مار رہے ہیں۔ ریما تو شروع ہو گئی تھی۔ پریحان خفت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ہر جگہ گھومتی تھیں۔ تم اپنے ادب خان پر نظر رکھو تو بہتر ہے۔ حدیر کو کیوں گھور رہی ہو؟ پریحان نے ناک چڑھا کر کہا۔ اللہ نہ کرے میں کیوں گھورنے لگی تمہارے اس شہزادے کو؟ وہ صاحب خود ہی تمہیں گھورنے میں مصروف ہیں۔ ساتھ بیٹھی ہوں، اندھی نہیں ہوں۔ ویسے پریحان اللہ جھوٹ نہ بلوائے شکر کرتی ہوں اتنا ہینڈسم بندہ عقل سے پیدل ہے، تبھی تمہارے ساتھ نصیب پھوٹا اور دل بھی لگ گیا اس کا۔ ریما کی چلتی زبان کا کوئی بٹن نہیں تھا کہ بند ہو۔ پریحان مخاطب کر کے پچھتائی تھی۔ مرحا بہت پریشان ہے۔ پاگل کو سمجھایا بھی داور بھائی خوش ہیں۔ پریحان نے بات گھمائی۔ تمہارے خوش بھائی ابھی تک بیٹھک میں بیٹھے مہمانوں کو تاڑ رہے ہیں۔ کوئی ان کو بھی جا کر بتائے۔ ان کا ایک عدد کمرہ ہے جہاں ایک حسین بیوی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ رات وہیں نہ گزار بیٹھے مہمانوں میں۔ ریما نے بات بدل کر بھی طاق کر نشانے لگائے۔ پریحان روحانسی ہو گئی۔ کسی نے سن لیا تو تم ذرا شرم کر لو ریم۔ اب کیا دلہوں کے کمروں میں جانے کا بھی حساب رکھو گی؟ چلے جائیں گے، تمہیں کیوں جلدی ہے؟ دبی دبی آواز میں ٹوکا۔ مجھے کیوں ہو جلدی؟ اور ہمارے ہاں تو لڑکے کو پکڑ پکڑ کر دروازے سے پیچھے کر کے بمشکل نیک لینا پڑتا ہے، یہاں لڑکے خود دروازوں پر پہنچ کر نہیں دے رہے۔ ریما نے ناک چڑھا کر ہوں جیسا انداز اپنایا۔ اچھا ٹھہرو ذرا، باہر تانگ جھانک کر کے آؤں میں۔ یہ بدتمیز ادب خان ہے کہاں آخر؟ ریما نے بال جھٹک کر کہا اور پریحان کے روکنے سے بھی پہلے اٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ اس شادی میں ادب بھائی کا بی پی ہائی کر کے ہی واپس جائے گی ریما۔ پریحان نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی ہی زبان درازیاں وہ ادب خان کے سامنے بھی کر رہی تھی اور وہ ضبط کر رہا تھا۔ خان یوسف کی گود میں روتے ریاض کے پاس گئی۔ اب وہ تھک چکا تھا، اب سونا مجبوری تھی۔ وہ چاہتا نہیں تھا مگر آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اسی لیے رونا دھونا مچا رہا تھا۔